الحمد لله الحمد لله على نواله والسلام على مظهر جماله وعلى أصحابه وآله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت وقال الله تعالى في مقام آخر إنك لا تسمع الموتى صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين الرؤوف الرحيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله سارے دوست سارے عزیز درود پاک پڑھ لیں الصلاة والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين جو ماہی محمد مر گئیاں اتر گئیاں جو ماہی محمد مر گئیاں اتر گئیاں گئیاں دوہاں جہاناں جو مرن تو ڈر گئیاں گئیاں دوہاں جہاناں جو مرن تو ڈر گئیاں جو دور سونے تو او روندیاں لکھانوں جو دور سونے تو او روندیاں جو پہنچیاں اس در تے او ہسدیاں گھر گئیاں جو پہنچیاں اس در تے او ہسدیاں گھر گئیاں جو ماہی محمد تو مرے گئیاں اتر گئیاں جو سونے نے سنگ رلیاں او ہسدیاں بسدیاں نے جو سونے نے سنگ رلیاں
संग टुरियां पिछे तादियां मर गईयां जो गैरां दे संग टुरियां पिछे तादियां मर गईयां जो माही मुहम्मद तू मरे गईयां उतर गईयां। ज़ी वक़ार ज़ी एहतशाम उलमाए किराम मुअज़्ज़िज़ीन इलाक़ा बरादरान इस्लाम बरादरान तरीक़त बरादरान मोहब्बत अज़ीज़ तालबा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान गिरामी अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की ये नूर बदामा सादत अफरोज़ महफ़िल अज़ीज़ गिरामी जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी मोहम्मद ज़ाहिद शरीफ के ससुर मोहतरम अज़ीम आलिम दीन फ़नाफ़ी शेख फैज़याब फैज़ान हुज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह साहिब चिश्ती निज़ामी रहमतुल्लाह ताला अलैह उनकी रूह पुरफ़तू को इसाले सवाब करने के लिए ख़त्म चहलम के उन्वान से अल फरीद टाउन की इस खूबसूरत मरकज़ी जामे मस्जिद में इंतहाई तुझको एहतशाम से इनेकाद पजीर है। हमारी दुआ है कि अल्लाह करीम हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह साहब के दर्जात बुलंद फरमाए और उनको करवट करवट जन्नत नसीब फरमाए। मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह साहिब फ़नाफ़ी शेख थे और शेख की भी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा करम नवाजियाँ थीं। हुज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत हज़रत जस्टिस पीर मोहम्मद करम शाह अल अज़हरी रहमतुल्लाह ताला अलैह भी अपने अल्ताफ़ बेपायां से उनको नवाजते रहे और आपके विसाल के बाद आपके सजादा नशीन दीवाने करीम हुज़ूर सैयदी व मुर्शिदी हज़रत क़िबला पीर मोहम्मद अमीन हसनात शाह साहिब आप भी आपके ऊपर हमेशा साहिबान की तरह साया फरमाते रहे। और ये आपकी इंतहाई करम नवाजी है कि अलालत तबा के बावजूद जनाजा में भी तशरीफ़ लाए और सिर्फ आप ही तशरीफ़ नहीं लाए बल्कि आपके छोटे भाई इस्तिआरा इल्म दानिश हज़रत क़िबला पीरज़ादा डॉक्टर अबुल हसन मोहम्मद शाह साहिब भी तशरीफ़ फरमा हुए। नारे तकबीर। अल्हम्दुलिल्लाह आज की इस पुररौनक महफिल में मुल्क पाकिस्तान नहीं दुनिया इस्लाम के अज़ीम उशान ख़तीब फैज़याब फैज़ान हुज़ूर सैयदी ज़ियाउल उम्मत सफ़ीर फ़िक्र ज़ियाउल उम्मत तर्जुमान अहले सुन्नत ख़तीबुल असर जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ ख़ान मोहम्मद कादरी साहिब आप तशरीफ़ फरमा हुए, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। बरादरान इस्लाम में अर्ज़ कर रहा था कि मौलाना मोहम्मद उबैदुल्लाह साहिब के ऊपर दरबार आलिया बेहरा शरीफ की बेशुमार मेहरबानियाँ रही हैं और आज भी मौजूद हैं। मैंने चंद लम्हे गुफ्तगू करनी है और सिर्फ हाज़ी के लिए आज खिताब हज़रत ख़तीबुल असद का है। मैं चंद मारूज़ात ही अर्ज़ करूँगा इसलिए कि मैं कुल शरीफ के ऊपर भी आपकी समा खराशी कर चुका हूँ और 10वें के ख़त्म पे भी मैंने कुछ मारूज़ात पेश की थी।
تو انتہائی اختصار کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ بندہ مومن یہ حسن ترتیب کا نام ہے. بندہ مومن حسن ترتیب کا نام ہے، اور یہ ترتیب جتنی مستحکم ہوگی اتنا ہی اس بندہ مومن کا حسن اجاگر ہو کر سامنے آئے گا. اس اجمال کی تفصیل یہ ہے کہ اللہ کریم نے انسان کو علم و عرفان کے 3 ذرائع عطا فرمائے ہیں. سب سے پہلا ذریعہ جو اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمایا وہ حواس خمسہ ہیں، 5 حواس ہیں. چونکہ چیزوں میں تنوع تھا، چیزیں مختلف قسم کی تھیں، تو اللہ کریم نے 5 حواس عطا فرمائے. انسان کی آنکھ کے اندر قوت باصرہ رکھی، انسان کے کانوں کے اندر قوت سامعہ رکھی، سننے کی صلاحیت، انسان کے منہ کے اندر قوت ذائقہ رکھی، انسان کے ناک کے اندر اس ماسے کے اندر قوت شامہ رکھی، اور انسان کے جسم کے اندر اور باقی اپنے اس کے ہاتھوں کے اندر خاص طور پر ٹٹولنے کی صلاحیت رکھی، مس کر کے جاننے کی صلاحیت رکھی. چونکہ چیزوں میں تنوع تھا تو اللہ کریم نے اس لیے مختلف حواس عطا فرمائے. جو چکھ کے جانی جانے والی چیزیں ہیں وہ چکھ کے جان لے، جو دیکھ کے جانی جانے والی چیزیں ہیں وہ دیکھ کے جان لے، اور جو سن کے معلوم کرنے والی چیزیں ہیں ان کو یہ سن کے معلوم کر لے. اس لیے اللہ کریم نے یہ 5 حواس عطا فرمائے. جس دائرے میں یہ 5 حواس کام کرتے ہیں اس دائرے کو عالم محسوسات کہا جاتا ہے. حضرات محترم، عالم محسوسات سے آگے پھر ایک اور جہان ہے جہاں یہ 5 حواس کام نہیں کرتے. مثلا 15,611 کو 13 پر تقسیم کریں تو کیا جواب آئے گا؟ پرچی کے اوپر یہ رقم لکھیں اور آپ اس کو سارا دن ہاتھ میں رکھ کے ٹٹولتے رہیں، آپ کو جواب نہیں آئے گا. آپ اس پرچی کو منہ میں رکھ لیں اور چکھ کے جاننے کی کوشش کریں تو جواب نہیں آئے گا. آپ سارا دن اس کو دیکھتے رہیں تو جواب نہیں آئے گا. آپ اس کو سنتے رہیں تو جواب نہیں آئے گا. ہاں، آپ قوت سامعہ کے ذریعے کسی سے سن سکتے ہیں اور جواب دے سکتے ہیں، لیکن آخر اس کا جواب عقل دے گی. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ حواس خمسہ کا دائرہ یہ عالم محسوسات ہے، اور عالم محسوسات سے آگے ایک اور ملکہ، ایک اور چیز، ایک اور قوت مدرکہ اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائی ہے، اسے نور عقلی کہا جاتا ہے. تو یہ جو سوال میں نے پیش کیا اس کا جواب انسانی عقل دیتی ہے. تو جہاں تک یہ حواس کام کرتے ہیں اس کو عالم محسوسات کہیں گے، اور جہاں جس دائرے میں عقل کام کرتی ہے اس کو عالم معقولات کہیں گے. اس سے آگے بھی پھر ایک اور جہان ہے جس کو نہ حواس اس کا ادراک کر سکتے ہیں اور نہ عقل وہاں تک پہنچنے کی اپروچ رکھتی ہے. اس جہان کو عالم غیب کہا جاتا ہے. اس جہان کو عالم غیب کہا جاتا ہے، اور عالم غیب کو جاننے کے لیے اور بتانے کے لیے اللہ کریم نے نبیوں کو اس جہان میں بھیجا ہے. تو نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کو جاننے والا ہو. جیسے کوئی بندہ اگر یہ کہے کہ فلاں خطیب تو ہے لیکن گفتگو کا سلیقہ نہیں رکھتا تو یہ جھوٹ ہے. فلاں ادیب تو ہے لیکن ادب پارے تراش نہیں سکتا، یہ کہنا جھوٹ ہے. یا ادیب نہ کہو، یا اگلا جملہ نہ کہو، یا خطیب نہ کہو، یا اگلا تعارف نہ کرواؤ. بھئی جو ادیب ہوگا وہ ضرور ادب پارے تراشے گا، جو خطیب ہوگا وہ یقیناً ملکہ گفتگو رکھے گا، جو تاجر ہوگا یقیناً اس کے پاس تجارت کا ہنر موجود ہوگا. تو جس طرح تاجر کے لیے تجارت ضروری ہے، خطیب کے لیے خطابت ضروری ہے، اور ادیب کے لیے ادب پارے تراشنا ضروری ہے، ایسے ہی نبی کے لیے غیب جاننا ضروری ہے. نبی ہوتا ہی وہ ہے جو غیب کو جاننے والا ہو. نبی کا کام غیب بتانا ہے اور امتی کا کام غیب کے اوپر ایمان لانا ہے. لیکن دوستان محترم، جو چیز عرض کرنا چاہتا ہوں، یہ 3 ذرائع جو اللہ کریم نے انسان کو عطا فرمائے، ان کے اندر کمال ضبط موجود ہے، ان کے اندر کمال ترتیب موجود ہے.
اور اس ترتیب کے حسن کا نام بندہ مومن ہے۔ اگر یہ ترتیب ٹوٹ جائے تو تعارف بدل جائے گا، شناخت بدل جائے گی، انٹروڈکشن بدل جائے گا۔ میرے دوستو، حواس کو صحیح کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ حواس کو عقل کے تابع رکھا جائے، اور عقل کو سیدھے راستے پہ رکھنے کے لیے اور صحیح کام کرنے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو نبوت کے تابع رکھا جائے۔ جب انسان کی حواس عقل کی تابع ہو جائیں اور عقل نور نبوت کے تابع ہو جائے، نور مصطفیٰ کے تابع ہو جائے، تو پھر جو وجود دنیا میں مترشح ہوتا ہے، ظاہر ہوتا ہے، جو منصع شہود پہ جلوہ گر ہوتا ہے، اس کو جناب صدیق اکبر کہتے ہیں، اس کو جناب فاروق اعظم کہتے ہیں، اس کو جناب علی المرتضیٰ کہتے ہیں، اس کو جناب عثمان غنی کہتے ہیں، اس کو جناب بلال کہتے ہیں، اس کو جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں، اس کو سلمان فارسی کہتے ہیں۔ حضرات محترم، جتنے بھی صحابہ کرام ہیں، جتنے بھی اہل بیت اطہار ہیں، وہ اسی حسن ترتیب کا مجموعہ ہیں۔ اب میں نے پہلے بھی عرض کیا، جتنا یہ ربط کامل ہوگا اتنا تشخص کامل ہوگا۔ تو ہم ان ہستیوں سے سفر کرتے ہوئے جب صحابہ سے تابعین کی طرف، اور تابعین سے تبع تابعین کی طرف، اور پھر آگے سلف صالحین کی طرف، اور پھر درگاہ معلیٰ بھیرا شریف تک پہنچتے ہیں، تو ہمیں بہت ساری شخصیات ایسی نظر آتی ہیں کہ جن کے حواس عقل کے تابع ہیں اور عقل نور مصطفیٰ کے تابع ہے۔ اور درگاہ معلیٰ میں حضرت امیر الصالحین کو بھی یہ شرف حاصل ہے، حضرت غازی اسلام کو بھی یہ شرف حاصل ہے، حضرت ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بھی یہ شرف حاصل ہے۔ اور حضرت ضیاء الامت کے اندر یہ ملکہ موجود ہے کہ جو بھی آپ کی خدمت میں حاضر ہوتا ہے، آپ اس کے دل کی سوئی مدینے کی طرف کر دیتے ہیں، بلکہ خود ارشاد فرماتے ہیں او میرے بیٹو، میری بارگاہ سے فیض لینے والوں، یہاں سے عدل و حکمت کے خزانے سمیٹنے والوں، یاد رکھو کتب نما کی طرح ہو جاؤ۔ حضور والا کتب نما کا خاصہ کیا ہے؟ فرمایا کتب نما کا خاصہ یہ ہے کہ اسے بھیرا شریف میں رکھو، اس کی سوئی قطبی تارے کی طرف رہے گی، اس کو سرگودا میں لے جاؤ، سوئی قطبی تارے کی طرف رہے گی، اس کو ہند میں لے جاؤ یا سندھ میں، اس کی سوئی قطبی تارے کی طرف رہے گی۔ تم جہاں بھی جاؤ، چاہے بھیرا شریف میں رہو، چاہے منڈی بہاؤالدین میں جاؤ، چاہے سرگودا میں جاؤ، چاہے ہند میں رہو یا سندھ میں، تمہارے دل کی سوئی مدینے کی جانب ہونی چاہیے۔ اور یہی فیضان لے کر مولانا محمد عبید اللہ صاحب یہاں منڈی بہاؤالدین میں آئے، اور انہوں نے آ کے یہاں یہ مرکز نور قائم کیا، یہ مرکز محبت قائم کیا۔ اب اس خزانے سے، اس ٹکسال سے کتنے لوگ ڈھل رہے ہیں، اس خزانے معرفت میں کتنے لوگ تیار ہو رہے ہیں، جو آج نبی مقدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی غلامی پہ نازاں ہیں، جو اعلان کر رہے ہیں، گلی گلی کہہ رہے ہیں نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک قدم دوں خواجہ بطحا کی عزت پر، خدا شاہد ہے کامل میرا ایمان ہو نہیں سکتا۔ تو حضرات، جب یہ ربط کامل رہے اور اسی پہ انسان کی موت آ جائے، تو پھر اس بندے کے اوپر فنا طاری نہیں ہوتی،
اس کے اوپر موت کا ذائقہ وہ چکھتا ضرور ہے، لیکن وہ ہمیشہ کے لیے نیست نہیں ہوتا، نابود نہیں ہوتا۔ اور یہاں بس اختصار کے ساتھ یہ عرض کروں کہ اگر حواس عقل کے تابع نہ ہوں تو نتیجتاً اس بندے کو پاگل کہتے ہیں۔ حواس عقل کے تابع نہ ہوں تو بندے کو پاگل کہا جاتا ہے، اور عقل نور مصطفیٰ کے تابع نہ ہو تو اس کو کافر کہا جاتا ہے، اس کو ملحد کہا جاتا ہے، اسے بے دین کہا جاتا ہے۔ اور جب حواس عقل کے تابع ہوں اور عقل نور مصطفیٰ کے تابع ہو تو اس کو بندہ مومن عاشق رسول کہا جاتا ہے، یا یوں کہہ لیں کہ اس کو مولانا محمد عبید اللہ کہا جاتا ہے۔ حضرات محترم، اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں چاہے کوئی جہاد اصغر کا شہید ہو یا جہاد اکبر کا شہید ہو، تو اللہ کریم نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ۔ اور جو اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں چلے جاتے ہیں تو ان کے لیے پھر دائمی زندگی کا اعلان ہوتا ہے، اور جو اس بارگاہ سے تعلق نہیں جوڑ سکتے تو وہ چاہے جتنے بھی قریب رہتے ہوں تو ان کے لیے یہی اعلان ہوتا ہے محبوب انک لا تسمع الموتى، یہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں، تم ان کو نہیں سنا سکتے۔ عتبہ چلتی پھرتی لاش ہے، شیبہ چلتی پھرتی لاش ہے، یہ جتنے کافر ہیں سارے چلتی پھرتی لاشیں ہیں، تم ان کو نہیں سنا سکتے، اور چل پھر رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں، لیکن فرمایا کہ چلتی پھرتی لاشیں ہیں۔ اور دوسری طرف اصحاب بدر ہیں، بہت سارے شہید ہوئے، تو جنہوں نے جام شہادت نوش کیا ان کو کہا جا رہا ہے کہ یہ زندہ ہیں، ان کو مردہ نہ کہنا، تم ان کی زندگی کو شعور کے پیمانے سے ناپ تول نہیں سکتے۔ تو حضرات، جو بھی اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول کی محبت میں جاتا ہے وہ حیات دائمی پا جاتا ہے۔ حضرت اقبال نے سچ کہا تھا، یہ نکتہ میں نے سیکھا ہے ابو الحسن سے کہ جاں مرتی نہیں مرگ بدن سے۔ حضرت میاں صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا تھا، جنہ عشق نمازاں پڑھیاں او کدی نہیں مردے، شک کو بیتے ویکھ لے جا کے آج قبراں تے دیوے بلدے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ بندہ مراقبے میں بیٹھا ہو سڑک کے اوپر اور سارا جہان اس کے مراقبے کی ہاؤ ہو سنے تو تب جا کے اس کی للہیت کا اعلان ہوگا۔ حضرات، کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو خلوت میں بیٹھ کر نقوش ایسے چھوڑ جاتے ہیں کہ ان کو دیکھ کر جاننے والے جانتے ہیں کہ یہ بندہ کتنا قیمتی تھا۔ آج یہ اخلاص کا جہان جو مولانا محمد عبید اللہ صاحب نے قائم کیا، یہ ان کی للہیت کے اوپر، ان کے اخلاص کے اوپر دلیل ہے۔ ہماری دعا ہے کہ اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے اور ان کی کامل مغفرت فرمائے، اور حضور سیدی ضیاء الامت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا پڑوس ان کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔